अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 2 मक्का, एपिसोड 38। मुझे कुछ कहना है खौफ के बारे में। यह है ज़िंदगी का सबसे बड़ा हरीफ। सिर्फ खौफ शिकस्त दे सकता है ज़िंदगी को। यह है शातिर गद्दार दुश्मन। कितनी अच्छे से मैं इससे वाकिफ़ हूँ। उसमें नहीं है कोई शाइस्तगी, ना असूलों का एहतराम, ना इक़दार की इज़्ज़त। ये रहम नहीं खाता, सीधा हमला करता है तुम्हारे सबसे कमज़ोर हिस्से पर, जिसको ये बआसानी भांप लेता है। ये हमेशा शुरुआत करता है तुम्हारे जहन से। सो तुम्हें बहुत जुर्रत करके खुद से जंग लड़के उसे अयां करना होगा अपने अल्फाज की रोशनी से, क्योंकि अगर तुम ऐसा ना कर सको और उसका सामना ना करते हुए उससे दूर भागते रहो तो ये एक लाफानी अंधेरा बन जाएगा जिससे तुम नज़रें चुराते रहोगे। शायद तुम इसे भुला भी दो और यूं इस खौफ को खुद पर हमला करने के मज़ीद रास्ते थमा दोगे, क्योंकि तुमने दरअसल कभी मुकाबला ही नहीं किया था अपने इस हरीफ का जिसने तुम्हें हरा दिया था। बारिश धड़ाधड़ बरस रही थी। भीगी सड़क की उस तरफ एक गेट था जिसे निकलती रोशनी एक पत्थरों के घर तक जाती थी। चौखट 3 जीनें ऊपर थी और उन जीनों पे उस वक्त माहिर फरीद खड़ा था। उंगली घंटी पे जमी थी। दफ्तन लकड़ी का दरवाज़ा खुला। सामने एक औरत दिखाई दी। ग्रे शाल लपेटे, सुनहरी चोटी शाने पे आगे डाले। उसने ताज्जुब से पहले माहिर को देखा और फिर उसके पीछे फैली रात को। तुम इस वक्त? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। उसके बाल और सूट दोनों गीले थे, जैसे वो बिना छतरी के कार से दरवाजे तक आया था। टाई नदारत थी और चेहरे पे इज़्तिराब था। तुम्हें मालूम है आज मेरी छुट्टी होती है, तुम बगैर अपॉइंटमेंट के? यास्मीन कहते कहते रुकी, फिर गहरी सांस ली और रास्ता छोड़ दिया। अंदर आओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। यास्मीन का ऊंची छत वाला ऑफिस नीम अंधेर लेकिन गर्म था। उसने अंदर दाखिल होते ही कॉर्नर लैंप चलाया तो हल्की जर्द रोशनी सारे में फैल गई। माहिर सीधा अपने काउच की तरफ आया। यास्मीन ने सोफे के हाथ से क्रोशिया का बना सफ़ेद रो उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। माहिर ने बिना किसी तरद्दुद के उसे थाम लिया, लेकिन खुद पे लपेटा नहीं, बस उससे लिए काउच पे बैठ गया। वो जैसे कहीं और था। काफ़ी बनाऊं? नहीं, बनाती हूँ। यास्मीन डेस्क तक आई और कॉफ़ी मशीन का बटन दबाया, कप नीचे रखा, फिर नीली आंखें उठा के उसको देखा। वो सोफे पे बैठा, घुटनों पे थरू रखे सामने देख रहा था। गीले बाल माथे से चिपके थे। तुम जानते हो आज का दिन मेरी फैमिली के नाम होता है, मेरे शोहर और मेरे 3 बच्चों के नाम, और तुम यूं बिना बताए मेरे पास नहीं आ सकते। आज खैर है, आइंदा के लिए बता रही हूँ। वो बिना नाराज़ी के याद दिला रही थी। मशीन से भूरी दाल निकल के कप में गिर रही थी। मुझसे एक गलती हो गई है। उसने चेहरा फेर के यास्मीन को देखा तो आंखों में वीरानी सी थी, और वो जानती थी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई। और मैंने कुछ देखा है जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। वो 2 गर्म कप लिए उसकी तरफ आई। एक उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे उसने थैंक यू कहते हुए थाम लिया। फिर अपना कप लिए वो सामने कुर्सी पे बैठी और टांग पे टांग जमा ली। माला के भाई की शादी थी ना कुछ दिन पहले, क्या वो वापस चली गई? यास्मीन उसे बगौर देखती नरमी से पूछ रही थी। माही ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो चली गई। और क्या हुआ उस दौरान? कहाँ से शुरू करूँ? उसने बुरी आंखें उठा के यासिया से उसे देखा। यहाँ से शुरू करना चाहो? खिड़की पे बारिश के कतरे आंसू बन के मुसलसल गिर रहे थे। रात गहरी हो रही थी। जद्दा, सूबा मक्का। रामीन लिफ्ट से निकली और सीधी मतलूबा अपार्टमेंट के दरवाजे तक आई। अबाया स्कार्फ लपेटे, कोहनी पे बैग उठाए, उसने पुरजोश अंदाज में बेल पे हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा तेज़ी से खुला। अंदर आओ। माला ने कोहनी से उसे थाम के अंदर खींचा और तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया। वो कदरे हैरान होती उसकी तरफ घूमी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? माला को देख के वो ठहर गई। वो ट्राउज़र पे टी शर्ट पहने, बालों का गोल मोल जूड़ा बनाए, बिना मेकअप के सामने खड़ी थी। रामीन की नज़रों ने अपार्टमेंट के लिविंग रूम का सफ़र किया। वहाँ हर तरफ फैलावा था। सेंटर टेबल के ऊपर लैपटॉप, साथ बहुत से कागज़, कोने में सफरी बैग जिसकी जिप खुली थी, जैसे अभी तक सामान वापस अलमारियों में डालने के बजाय उसी से निकाला जाता रहा था। किचन काउंटर पे टेक अवे के बॉक्सेस। माला, आप ठीक हैं?
رامین نے آہستہ سے بیگ صوفے پہ رکھا۔ بیگ کے لیے کوئی دوسری جگہ خالی نہیں بچی تھی، کاغذ ہر جگہ پہ قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ کارپٹ پہ بیٹھ گئی اور پیر آلتی پالتی کر لیے۔ جوڑا ڈھیلا ہو کے کمر پہ جھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں تلے سوزش تھی۔ کیا وہ روئی تھی یا سوئی نہ تھی؟ موہت کی شادی کیسی رہی؟ آپ نے کوئی تصویر ہی نہیں بھیجی۔ رامین نے تشویش سے کہتے ہوئے اسکارف اتارا، پھر چونک کی طرف میں دیکھا۔ زیاد بھائی کہاں ہیں؟ یہاں نہیں ہے۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور مالا سامنے کارپٹ پہ اس سے نیچے سو گردن اٹھائے رامین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک ساتھ بہت کچھ تھا، ہیجان، خوف۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے رامین۔ اس نے تھوک نگلا اور اسے لگا اس کا فکر ابھی مکمل نہیں ہوا، اور میں نے کچھ دیکھا ہے جسے میں اندیکھا نہیں کر سکتی۔ رامین کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ مالا، وہ اس کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ گرمی کے باوجود ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اب دونوں برابر تھیں، آمنے سامنے۔ شروع سے بتائیں کیا ہوا ہے؟ یاسمین نے کافی کا کپ ایک طرف رکھ دیا اور اب نوٹ پیڈ گھٹنوں پہ رکھے بیٹھی تھی۔ نگاہیں ماہر پہ جمی تھی اور ناخن عادتاً نوٹ پیڈ کے کنارے کو مسل رہے تھے۔ ماہر کی نظریں اس کے ناخنوں پہ جمی تھیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ وہ جیسے خود سے پوچھ رہا تھا۔ اس رات سے، جب تم اور زیاد اس کاٹیج میں ملے تھے۔ ماہر فرید نے کپ ہونٹوں سے لگایا، تلخ گھونٹ اندر انڈیلا، پھر کپ نیچے کر کے دیوار گیر کھڑکی کو دیکھا جس پہ بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ اس رات کیا ہوا تھا ماہر؟ بارش سے بھیگتی استنبول کی رات دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہوتی گئی۔ وقت پیچھے جانے لگا۔ چند ڈوبتے سورج افق سے واپس ابھرے۔ چند صبح رات کی طرف لوٹ گئیں۔ کیلنڈر کے صفحات الٹے رخ پلٹتے گئے، یہاں تک کہ وقت ہمیں اس مصنوعی جھیل کے قریب بنے کاٹیج تک لے آیا جس کی کھڑکیاں اندھیر رات میں روشن دکھائی دیتی تھیں۔ لیونگ روم میں آتش دان کے اندر لگا ہیٹر سلگ رہا تھا۔ ماہر فرید ونگ چیئر پہ بیٹھا پیروں کی کینچی بنا کے اوتومن پہ رکھے ہوئے تھا اور اس کے سامنے ضیاء سلطان کھڑا تھا۔ بریتا پہلو میں گرے ہاتھ میں تھا اور سپاٹ آنکھیں ماہر پہ جمی تھیں۔ بیٹھ جاؤ ضیاء سلطان، مجھے اور تمہیں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہیٹر کے سلگنے کی سرگوشی، جانوروں کے بولنے کی آوازیں اور ان دونوں کے ایک دوسرے پہ جمی آنکھوں کی تپش خاموشی میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ماہر نے جیب سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک لائٹر تھا۔ لیور انگوٹھے سے دبایا، شعلہ جل اٹھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے بازو لمبا کیا اور سائی ٹیبل پہ رکھی سینٹڈ کینڈل کے جار میں لگے دھاگے کو سلگایا۔ شعلہ جل اٹھا۔ لائٹر سائڈ پہ رکھتے ہوئے رخ واپس زیاد کی طرف پھیرا تو وہ ہنوز آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم پہلے چائے پینا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں طنز تھا، پھر نظر زیاد کے موجود پستول پہ ڈالی۔ یا شاید مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ میں تمہیں کیوں ماروں گا، وہ بھی آن کیمرہ؟ زیاد نے چہرہ اٹھا کے ایک پینٹنگ کی طرف دیکھا، پھر واپس ماہر فرید کو جس کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی تھی۔ ماہر بے، اس نے افسوس سے ساری لایا، تم مجھے ابھی نہیں جانتے۔ وہ قدم قدم چلتا اس پینٹنگ کے قریب آیا اور گردن اونچی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کاٹیج میں صرف ایک کیمرہ ہے جو اس پینٹنگ میں نصب ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی سگنل نہیں ہے۔ پھر پلٹ کے حیرت سے ماہر کو دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی لگا تھا کہ میں یہاں تمہاری خود ساختہ نینی کے لیے آیا ہوں؟ میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے پستول جیب میں ڈالا اور اس کی طرف مکمل گھوم گیا۔ اس کا چہرہ کسی روبوٹ کی طرح سپاٹ تھا اور ماہر کے جسم کے تمام اعصاب تن چکے تھے۔ تم مجھے شاید اس کیمرہ کے ذریعے خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً اس کی لائیو فوٹیج تمہارے وکیل یا بھائی کو جا رہی ہوگی، لیکن تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں مارنے نہیں آیا، صرف بات کرنے آیا ہوں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ ماہر نے پیر اوتومن سے ہٹا لیے اور کمر سیدھی کر کے بیٹھا۔ کچھ غیر آرام دہ سا احساس ہوا تھا، یہ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ تمہاری طرح مجھے بھی امید نہیں تھی کہ تمہیں مجھ سے ملنے کی اتنی جلدی ہوگی۔ میں سمجھا تم پہلے پولیس کو بھیجو گے، لیکن اچھا ہوا کہ تم خود آئے، اب ہم آرام سے بات کر سکیں گے۔ وہ فریج کی طرف گیا اور جھک کے دروازہ کھولا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس نے جھک کے سوڈا کے 2 کین نکالے اور واپس آیا، ایک اس کی طرف بڑھایا۔ بہت شکریہ، اس نے طنز سے کہتے ہوئے کین تھاما اور ساتھ والی میز پہ رکھ دیا۔ لیکن ہم بات تب کریں گے جب تمہارا کیمرہ آف ہوگا۔ اس نے اپنا کین کھولا اور لبوں سے لگا لیا، پھر گھونٹ بھر کے کین نیچے کیا۔ ماہر ابھی تک آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں، تم اب تک کی بنی فوٹیج کے ذریعے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو حلال کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔
ماہر فرید تیزی سے کھڑا ہوا، اس کے چہرے کی رنگت بدلی، ماتھے کی نسیں ابھر آئیں۔ خود اس کا نام لینا عام بات تھی، کسی دوسرے کے منہ سے سننا عام بات نہیں تھی۔ حلال کے بارے میں؟ اس نے پہلو میں گرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی، بہت سے الفاظ زبان تک روک لیے۔ ٹھیک ہے، تم کیمرہ سے ڈرتے ہو، لیکن میں تم سے نہیں ڈرتا۔ سپاٹ انداز میں دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر چلو، کھل کے بات کرتے ہیں۔ زیاد نے ایک اور گھونٹ بھرا اور کندھے جھکا کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے انداز میں ایک نڈر پن تھا جس سے وہ پہلی دفعہ روشناس ہو رہا تھا۔ تم نے یہ کاٹیج 2 ماہ پہلے خریدا تھا۔ یہ وہ کاٹیج نہیں ہے جس میں تم حلال کے ساتھ آتے تھے۔ وہ کاٹیج اسکاٹ لینڈ میں تھا، لیکن تم نے اسے ملتا جلتا کاٹیج یہاں ترتیب دیا۔ وہ دونوں اندھیرے میں جھیل کی طرف چلتے جا رہے تھے اور ضیاء سلطان محفوظ انداز میں کہہ رہا تھا، جنات دھوکہ کھا سکتے ہیں ماہر بے، لیکن میں نہیں۔ میں جانتا تھا حلال کی کوئی نینی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم ہم میں سے کسی ایک فرد سے ملنا چاہتے ہو، اس لیے میں آیا ہوں۔ کیونکہ وہ جھیل کے کنارے رکا اور ماہر کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کیونکہ تمہیں اور مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے ماہر فرید۔ اس کی یہ مسکراہٹ ماہر فرید نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ اصل میں نہ تصاویر میں۔ میں درست تھا، تم مجھے بہت اچھے سے جانتے ہو۔ آف کورس میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم سے میرا پہلا تعارف سبرینا کی وجہ سے ہوا تھا۔ 4 سال قبل، ماہر فرید کے کشمالہ مبین کے ڈرائیور بننے سے 3 برس قبل۔ قاسم فرید کے آفس میں نیم تاریکی تھی۔ ماہر اضطراب کے عالم میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا، بار بار دروازے کو دیکھتا، پھر گھڑی کو۔ دفتن دروازہ کھٹکا، وہ چونک کے پلٹا، چہرے پہ خوف ابھرا، پھر چوکھٹ میں موجود سبرینا کو دیکھ کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ایک منٹ، یاسمین نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ ہم 4 سال پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کھڑکیوں پہ بارش آنسوں کی صورت ہنوز گری رہی تھی۔ ماہر سر جھکائے ٹھنڈی ہوتی کافی کا کپ پکڑے بیٹھا تھا، سوال پہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے سبرینا کا ذکر کیا، اس سے مجھے اس کا خیال آیا۔ پتہ نہیں، وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ تمام، یاسین کی آواز نرم ہو گئی۔ تم جس ترتیب سے بتانا چاہو، میں سن رہی ہوں۔ چوکھٹ میں موجود سبرینا کو دیکھ کے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ اس نے سر کے خم سے اشارہ کیا۔ وہ قدم قدم چلتی سامنے آ کھڑی ہوئی، سیاہ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، بڑی بڑی آنکھوں والی سبرینا کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ دونوں کام ہو گئے ہیں سر۔ سیاہ گھوڑے کو میں نے خود پانی میں پھینک دیا ہے۔ اور پانی میں کیوں؟ اس کی رنگت ابھی تک فقط تھی۔ شیطان آگ سے بنا ہے، اور شیطانی چیزوں میں آگ کی گرمائش ہوتی ہے، ان کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، حلال اب آپ کے آفس نہیں آئے گی، میں نے اسے گھر ڈراپ کر دیا ہے۔ ماہی نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں نہیں چاہتا اسے میری وجہ سے کچھ ہو۔ سبرینا نے سوچتی نظروں سے بک شیلف کی طرف دیکھا۔ وہ خانہ اب خالی تھا۔ یہ گھوڑا کس نے دیا تھا آپ کو؟ شمس نے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی کو سہلایا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہمیں شمس سے احتیاط کرنا ہوگی۔ ایک گھوڑا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے سبرینا؟ وہ تیزی سے میز کے پیچھے آیا اور اپنی چیزوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے لگا۔ شمس بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ماہر فرید ہوں۔ لہجہ بظاہر مضبوط بنا کے کہنا چاہا۔ ماہر؟ وہ نرمی سے کہتی 2 قدم مزید آگے آئی، یہاں تک کہ میز کے کنارے کو اس کی انگلیاں ٹکرانے لگیں۔ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ایک ساتھ رہ رہی ہیں، جیسے چونٹیاں۔ وہ اس دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تب تک رک کے وقفہ دیا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ جب تک کوئی چونٹی آپ کے پیر پہ کاٹ نہ لے۔ اسے دیکھتے ہوئے ماہی نے بہت سا تھوک نگلا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ ہم دوسری مخلوق کی موجودگی پہ اس وقت چونکتے ہیں جب وہ ہماری زندگی کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہی ایک مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ان کو جنات کہتے ہیں۔ بہت سا خوف رنگ کے جیسے آفس میں داخل ہوا اور ماہر فرید کے کندھوں پہ بوجھ کی طرح وارد ہونے لگا۔ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، سب ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ حلال والا محض ایک اتفاق تھا۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے فولڈ ہوئی لیپ ٹاپ اسکرین اونچی کی۔ پیشانی پہ بکھرے بال پسینے سے گیلے ہو رہے تھے۔ اگر حلال بھی اسے سن سکتی ہے تو وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک جن ہے، اور وہ آپ کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کھڑے کھڑے آدھا جھکا اسکرین کو دیکھ رہا تھا، کی بورڈ پہ ہاتھ رکھے تو انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ اس کا حل ہے ماہر؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی حل نہیں چاہیے۔ اس نے آواز کو سخت بنانا چاہا، لیکن حلق خشک ہو چکا تھا۔ آپ نے معدے کی دوا کی پرسکرپشن کیوں ری فل کروائی تھی؟
ماہی نے چونک کے اسے دیکھا۔ سبرینا غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، معدے کی دعا؟ اسے یاد آیا، مجھے کبھی کبھی معدے میں درد ہوتا ہے، اور کیا وہ درد آپ کے گلے تک پہنچ چکا ہے؟ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ ہاں، پہلے سینے تک، پھر گلے تک۔ الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے تمام امراض معدے سے جڑ پکڑتے ہیں، ویسے ہی جب جادوگر کسی جن کو انسان کے پیچھے لگاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کے معدے پہ جا کے چھپتا ہے، اور وہاں سے وہ اس کے تمام اعضاء کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے دماغ تک پہنچے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا، پھر چہرہ سرخ ہوا، غصے سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی۔ تم پاگل ہو؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ تم کس شہر میں کھڑی ہو کے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس شہر میں ہر تیسری گلی میں ایک جادوگر بیٹھا ہے۔ مسلمان، ہندو، یہودی اور عیسائی، ہر دین کا جادوگر الگ ہے۔ کبھی چلے میرے ساتھ، دکھاؤں گی آپ کو۔ وہ مسکرائی۔ اس کے گال کی ہڈی کافی اونچی تھی، مسکرانے سے آنکھیں لمبی ہو جاتیں۔ ان میں ایک چمک تھی، کچھ شفاف سا۔ ماہر کے ماتھے کی لکیریں ڈھیلی ہوتی گئیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرے معدے کا ان آوازوں سے کیا تعلق؟ یہ پوزیشن کا پہلا سائن ہے۔ پوزیشن؟ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ آپ کے گرد ایک، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک تاریک سی انرجی ہے، ایک سایہ سا، جو آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کے دل و دماغ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنا کنٹرول واپس نہیں لیں گے تو وہ ہر چیز پہ قابض ہو جائے گا۔ وہ آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں سر۔ وہ قطعی انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کیا مجھے اپنی مدد کرنے دیں گے؟ اس نے اپنے سر کو اس بات میں ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا ذہن یقین اور بے یقینی کے درمیان الجھا تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ میری وجہ سے ایک انسانی جان ایک جن کے حوالے ہو گئی تھی۔ میں یہ دوبارہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی تیرنے لگی۔ اس اتوار آپ میرے ساتھ کہیں چلیں گے، اور جو میں کہوں گی وہی کریں گے۔ ماہر کا سر پھر سے اس بات میں ہلا۔ اس کے سارے جسم پہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کاٹیج کے باہر بنی جھیل تاریکی میں ڈوبی تھی۔ اس کے کنارے کھڑے دو سائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کہو گے نہیں؟ ضیاء سلطان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یا شاید تم سمجھ رہے ہو کہ میں باہر لا کے تم پہ گولی چلا سکتا ہوں؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا ضیاء، نہ انسان سے نہ جن سے۔ وہ بولا تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں ہنوز سکڑی ہوئی تھیں، مگر آواز ہموار تھی۔ میں وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا، جیسے تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی ماہر فرید، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اسی لیے آج رات میں تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ضیاء اس کی طرف رخ موڑ کے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ماہر نے دھیرے سے ہنس کے سر جھٹکا اور پانی کو دیکھنے لگا۔ موت اور زندگی مکتوب ہوتی ہے ضیاء، تم مجھے میری موت سے پہلے مار نہیں سکتے، اور جس دن میری گھڑی آ پہنچے گی اس کے بعد کوئی مجھے زندہ رکھ نہیں سکے گا۔ میں صرف تمہارا یہ نیا رخ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھے تب بھی جانتے تھے جب میں کشمالہ کا ڈرائیور بن کے تم سے ملا، لیکن تم نے ظاہر نہیں کیا۔ میں تمہیں بہت کچھ سمجھتا تھا سوائے ایک اداکار کے، لیکن گہری سانس لے کر تحسین سے کندھے اچکائے۔ زیاد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پانی کو دیکھ رہا تھا اور زیاد اسے۔ آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے۔ وہ تم تھے، ہمیشہ سے۔ وہ پانی کو دیکھتے ہوئے جیسے یاد کر کے کہہ رہا تھا۔ لفٹ میں کشمالہ پہ حملہ تم نے کروایا تھا۔ وہ جب اٹھی تو سر پہ ہاتھ رکھ کے درد سے کرا رہی تھی، یعنی حملہ آور نے اس کے چند بال توڑے تھے۔ تمہیں سحر عشق کے لیے اس کے بال چاہیے تھے۔ زیاد نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم جانتے تھے میں کیف نہیں، ماہر فرید ہوں، لیکن تم نے کشمالہ کو نہیں بتایا، ورنہ وہ پوچھتی کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو، اور اس سوال سے تم ڈرتے تھے۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اس سے دیکھا۔ ضیاء سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ تم سبرینا کو اپنی منگیتر کہتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ میں ابھی تک اس فریب کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ ضیاء دھیرے سے مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ سبرینا تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں گئی تھی ماہر فرید۔ تم ایک سائیکوپیتھ ہو، اور یہ تمہارا طریقہ واردات ہے۔ تم پہلے عورتوں کو خود سے محبت میں مبتلا کرتے ہو، پھر ان کو زمانے کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہو۔ تم نے سبرینا کے ساتھ یہ کیا، اور اپنی کزن زارا کے ساتھ بھی۔ وہ چونکا، ابرو استعجاب سے اٹھے۔ واللہ ضیاء سلطان مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آواز میں طنز در آیا۔ اور اب تم کشمالہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو۔ زیاد کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس ملاقات میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ کیسا جذبہ ابھرا تھا جسے وہ قابو نہیں کر سکا تھا۔ بے بسی بھرا طیش۔ ماہر فرید نے غور سے اسے دیکھا۔
کیا تم اپنی بیوی پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں کل تم مجھ سے ملے تھے، کیوں ملے تھے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، آئندہ بھی ملو گے، کیونکہ یقیناً تم شادی پہ مدعو ہوگے اور میں تمہیں اس سے ملنے سے نہیں روکوں گا۔ اچھا، پھر کس چیز سے روکو گے؟ وہ جیسے زیاد کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پی کیپ اس کے چہرے پہ سایہ کیے ہوئے تھی، یا شاید وہ جھیل کنارے پھیلی تاریکی تھی، وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم ایک اچھے بزنس مین ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور تم ایک ڈیل کر لیں۔ مصنوعی جھیل کے کنارے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ 4 سال قبل وہ ایک طویل سڑک تھی جس پہ کار دوڑتی جا رہی تھی۔ آسمان سرمئی بادلوں سے بوجھل تھا جو پانی کے وزن تلے مسلسل رس رہے تھے۔ یہ پانی کار کی کھڑکیوں سے ٹکراتا نیچے بہہ رہا تھا۔ ماہر شیشے سے سر ٹکائے باہر بھاگتے سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی سبرینا چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پھر واپس سامنے دیکھنے لگی۔ اونچی پونی بار بار جھولتی تھی، وہ اسی طرح باہر دیکھے گا۔ آنکھوں تلے ہلکے اور کمزور ویران چہرہ اسے مہینوں کا بیمار ظاہر کرتا تھا۔ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک جگہ سبرینا نے کار روکی۔ پتھروں سے بنی سڑک کے دونوں طرف مخروطی چھتوں والے گھر تھے جو کئی منزلہ اونچے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اندر اندھیرا سا تھا، آج بادلوں نے سورج کو کھل کے چمکنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک سنگی زینہ گول گول اوپر جاتا تھا، وہ آگے تھی اور وہ کسی معمول کی طرح پیچھے زینے چڑھ رہا تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے در و دیوار سے مانوس ہو، البتہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ماہر کا دل تنگ ہو رہا تھا، جیسے صبح کا ناشتہ ہضم ہوئے بغیر اوپر گلے تک آ رہا ہو، جیسے وہ ابکائی کو دبا رہا ہو۔ آگے ایک راہداری تھی جس پہ لیمپ جلے تھے۔ سبرینا ایک دروازے کے باہر جا کھڑی ہوئی، جوتوں کے ریک میں جا کے جوتے رکھے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جوتے اتارنے لگا۔ اس نے سیاہ پینٹ پہ سیاہ رنگ کا ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا۔ آج اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ سبرینا البتہ کوٹ اور مفلر اوڑھے ہوئے تھی۔ سر پہ اسکارف تھا جس کے نیچے پونی پھنس سی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اندر ایک طویل سا ہال تھا جس کی اونچی کھڑکیوں میں پانی کی بوندیں جمی تھیں۔ ہال میں بہت سی کرسیاں لگی تھیں اور کئی لوگ وہاں بیٹھے تھے، ایک طرف عورتیں، دوسری جانب مرد۔ ہال کے سرے پہ ایک مرکزی کرسی پہ ایک باریش آدمی بیٹھا تھا، وہ سر جھکائے تلاوت کر رہا تھا۔ خاموشی میں اس کی مدھم سی آواز سنائی دیتی تھی۔ سبرینا، اس نے بے چینی سے سرگوشی کی، مجھے کسی دینی اسکالر کا لیکچر نہیں سننا۔ شش، اس نے چپ کروایا اور متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھنے لگی۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں چمکی، وہ آخری قطار تک آئی۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح اس کے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ وہاں ایک کم عمر لڑکا بیٹھا تھا، 12-14 برس کا۔ اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، گول ہیری پوٹر فریم، لیکن فریم کا رنگ سفید تھا۔ سبرینا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، پھر واپس نیچے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماہر ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ عجیب سا تھا اس جگہ کے بارے میں۔ ابکائی پھر سے اوپر آنے لگی۔ بیٹھ جائیں سر، اس نے اشارہ کیا، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ وہ اگلی قطار میں بیٹھ گیا۔ قطاریں نیم دائرے کے رخ پہ تھیں۔ اسے یہاں سے سبرینا اور اس لڑکے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود سب افراد خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے حلیے سے بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی دینی اسکالر ہے۔ کیا وہ لیکچر دینے لگا ہے؟ وہ لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ کچھ تھا اس جگہ کے بارے میں جو دل تنگ کرتا تھا، خوف سا آتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، فانوس جل رہے تھے، خوشبو پھیلی تھی، صاف ستھرا سا حال، پھر بھی کچھ عجیب تھا وہاں۔ بسم اللہ الرحیم، بارش شیخ کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ دفتن اسے دائیں جانب حرکت کا احساس ہوا۔ اسے ایک نشست چھوڑ کے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ گردن کو دائیں طرف گھما رہا تھا۔ پہلے دایاں کان کندھے کے قریب لے گیا، پھر بایاں کان دوسرے کندھے کے قریب۔ ماہی نے چمبے سے اسے دیکھا۔ ایک دم وہ چونکا۔ حال میں موجود بہت سے سر ہلنے لگے تھے۔ کوئی کندھوں کے قریب کان لے جا رہا تھا، کوئی درد سے کراہتا شانے پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، کسی نے سر پکڑ لیا تھا۔ بھاریش آدمی کی تلاوت اونچی ہونے لگی، ویسے ہی سسکیاں بلند ہوئی، آہیں، دبی دبی چیخیں۔ بس کرو، ایک عورت چہرہ اٹھا کے پنجابی میں غرائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ماہر ایک دم کرنٹ کھا کے کھڑا ہوا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ قاری کی آواز بلند ہو رہی تھی، وہ سکون سے رقیہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ حال میں اب شور بلند ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے تمام انسان ایک سے نہیں تھے۔ کچھ تھے جو تکلیف سے جسم کے کسی عضو کو پکڑے ہوئے تھے، کچھ عجیب گھبراہٹ کے ساتھ دبا دبا سا چلا رہے تھے،
اور کچھ تھے جو بالکل ٹھیک تھے، وہ ان لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور اپنے پیاروں کے چہرے فکر مندی اور بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ سبرینا بھی اس لڑکے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا کوئی عضو دوسروں کی مانند پکڑ نہیں رکھا تھا۔ ماہر کی نگاہ اس پہ ٹک گئی۔ وہ لڑکا گردن سیدھی رکھے، آنکھیں میچے، بس رو رہا تھا۔ رونے سے چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور آنسو زاروں قطار عینک کے نیچے سے بہہ رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، لیکن وہ چیخ نہیں رہا تھا، نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ صرف بنا آواز کے رو رہا تھا۔ اور سبرینا آنکھوں میں نمی لیے اسے یاسیت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے معدے کا درد پھر سے اٹھ رہا تھا۔ اسے لگا اسے ابکائی آ جائے گی۔ وہ ایک دم دروازے کی طرف بھاگا۔ ماہر، رکو! سبرینا بے اختیار اس کے پیچھے لپکی۔ انہیں کسی نے نہیں روکا۔ وہاں سب کے اپنے غم تھے۔ ماہر، ماہر! وہ اسے پکار رہی تھی لیکن وہ نہیں رکا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ پلیز میری بات سنیں۔ وہ دروازے سے نکل رہا تھا جب سبرینا نے اسے کونی سے تھام کے روکنا چاہا۔ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا، غصے سے بازو چھڑایا۔ تم پاگل ہو سبرینا! وہ چلایا۔ تم مجھے کیسی جگہ لے آئے ہو؟ یہ سب فراڈ ہے، وہ آدمی اسکیمر ہے اور یہ سب لوگ… اس نے بازو لمبا کر کے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں یا پھر اداکار، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ بچہ بھی جو رو رہا تھا وہ میرا بھائی ہے ماہر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ پوزیسڈ ہے، اس کا علاج… لیکن اس نے نہیں سنا۔ اس نے کار کی چابی چھینتے ہوئے اسے کھینچی اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ ڈرائیونگ ڈور تک جاتے ہوئے وہ بھیگ چکا تھا۔ وہ وہیں چوکھٹ پہ کھڑی دکھی دل سے اسے دیکھے گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک سفید تھا۔ اس چھوٹے شہر کی فضا میں خوف اور وحشت نے بادلوں کی طرح اندھیرا کر دیا تھا۔ بادل سامنے سے ہٹے اور چاند کو راستہ دیا تو جھیل کا پانی چمکنے لگا۔ وہ دونوں ہیولے ہنوز آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف جھیل اور دوسری طرف کاٹیج تھا۔ تم میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہو یا تمہارا سرکار کو ہماری ملاقات کے بارے میں علم نہیں ہے؟ ضیاء سلطان مسکرایا اور ماہر کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ کسی دوسرے کے منہ سے سرکار کا نام سن کے ایک بہت بڑا بوجھ کندھوں سے اتر گیا تھا۔ سرکار اس کے ذہن کی اختراع نہیں تھا، سرکار واقعی وجود رکھتا تھا۔ یعنی تم اپنے سرکار کو بھی دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ بہت دیر بعد مسکرایا۔ تمہیں اس نے حلال کی نینی کو تلاش کرنے بھیجا تھا، لیکن تم یہاں اپنے مقصد کے تحت آئے ہو۔ کہا نا، آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے۔ ضیاء تاریکی میں تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مدھم چاندنی میں وہ اس کی آنکھوں میں آئی چمک دیکھ سکتا تھا۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ ماہر اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی پہ شک نہیں کرتا۔ غلط۔ تمہارا شک تمہیں یہاں تک لایا ہے، لیکن کہو۔ ہاتھ گھما کے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی بیوی پہ شک نہیں کرتا، اس نے زور دے کر دہرایا، لیکن میں تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ تمہیں جب موقع ملے گا تم میری اور اس کی شادی توڑنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی میں اس کو تمہاری اصلیت بتا سکتا ہوں اور تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ اس پہ یقین کر لے گی۔ ضیاء سلطان ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، صرف لب بھینچ لیے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سرکار جو بات نہیں سمجھ سکا وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ ہم تم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے ہم دونوں ایک ڈیل کر لیتے ہیں جس کے بعد ہمارے راستے الگ ہوں گے۔ اس نے وقفہ دیا۔ تمہیں حلال یا کشمالہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، زیاد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں جھیل کنارے آمنے سامنے کھڑے تھے، جیسے چاندی کا لبادہ اوڑھے 2 سائے ہوں۔ حلال کہاں ہے میں جانتا ہوں، اسے سرکار کے کیسے نکالنا ہے یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف میں ہوں جو تمہیں تمہاری بہن سے واپس ملا سکتا ہوں۔ ماہر کے جسم کے تمام اعصاب کان بن گئے، سانس تک رک گیا۔ اگر تم کشمالہ کو چنتے ہو تو تم کاٹیج میں بنی ہماری ویڈیو بھی اس کو دکھا سکتے ہو اور میرے بارے میں اپنی تھیریز بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، جیسے چاہو میری اور اس کی شادی خراب کر سکتے ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے ضیاء کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگر تم حلال کو چنتے ہو تو تمہیں میری بیوی سے دور رہنا ہوگا اور بدلے میں تمہاری بہن کو تمہارے پاس واپس لے آؤں گا۔ خود سرکار بھی مجھے نہیں روک سکے گا۔ میں کیسے مانوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ ضیاء سلطان مسکرایا۔ ماہر اب نہیں مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ جہاں ہے اسے وہاں سے میرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ماہر بے۔ وہ توڑ کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میں حلال کو تمہیں واپس لا دوں گا، تم اپنی زندگی میں خوش اور ہم اپنی زندگی میں۔ بتاؤ، کیا تمہیں میری ڈیل منظور ہے؟
کاٹیج، جھیل کا پانی اور چاند کی مدھم روشنی سب خاموش گواہ بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زیاد کو تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ اس کے شک نے یا خوف نے؟ یاسمین قلم لبوں میں دبائے سوچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چہرہ اٹھایا، پھر ٹھنڈا کپ ایک طرف رکھا۔ آفس میں ہیٹر کی گرمائش پھیلی تھی، پھر بھی اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھے تھرو کے اندر کر لیں، ایک دم جیسے ٹکور سی ملی۔ شاید دونوں نے، مگر وہ میری توقع سے زیادہ مجھے جانتا تھا۔ اس نے جیسے جرجری لے کر اعتراف کیا۔ جب تم کاٹیج سے واپس آئے تو کیا ہوا؟ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ماں بینا کا میسج موصول ہوا۔ وہ اپنے بھائی کی شادی کے لیے استنبول آ رہی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ ہماری ملاقات بہت عرصے سے طے تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ اس نے رک کے اپنے نوٹس دیکھے۔ مجھے پھر سے یاد کرواؤ کہ تم مالا کی بہن کو کیسے جانتے تھے؟ 4 سال قبل وہ اس روز سبرینا کو اس چھوٹے شہر میں چھوڑ کے خود لندن واپس آ گیا تھا۔ وہ بارش میں واپس کیسے آئی ہوگی اسے نہیں معلوم تھا، نہ وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے سبرینا کا سامنا نہیں کیا۔ وہ اس سے ناراض تھا یا شاید اسے اس پر غصہ تھا۔ اگلے روز اسے دوحہ جانا تھا۔ وہ آفس گئے بغیر چلا گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ چند دن لندن سے دور رہے گا، حلال سے دور، شمس سے دور، اپنے معدے کی دوائیوں کے ساتھ، دوحہ کے اپارٹمنٹ میں قید ہو کے۔ میں سبرینا سے ناراض تھا، شاید وہ بھی مجھ سے ناراض تھی۔ اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے اس کے بھائی کے رونے کو اداکاری کہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک کرب سا چہرے پہ پھیل گیا۔ لیکن میں نے اسے معذرت نہیں کی۔ ان دنوں میرے غصے کے آگے کچھ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی لیکن میں نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے مسئلے حل کرتی تھی۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ وہ میری پیٹھ پیچھے میرے لیے کتنی جنگیں لڑتی ہوگی۔ شمس کار ڈرائیو کرتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا۔ ناک پہ غصہ تھا اور آنکھوں میں بے بسی۔ کار فون آن تھا اور اس سے نگینہ بیگم کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا شمس؟ ان کا لہجہ تیز تھا۔ نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ ماہی نے وہ گھوڑا پھینک دیا ہے، اس لیے اب آپ کا بھیجا نیا تحفہ۔ ایک نظر فرنٹ سیٹ پر ڈالی جہاں چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا۔ اس کے آفس میں رکھنے جا رہا ہوں۔ کار سگنل پہ رکی۔ اس نے جھنجھلا کے خام خواہ ہارن دیا۔ ارد گرد کے لوگ ناگواری سے پلٹ کے اسے دیکھنے لگے۔ وہ تمہیں یہ کرنے دے گا؟ وہ قطر میں ہے، اسے معلوم نہیں ہوگا۔ میرا سوال وہی ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ نگینہ بیگم کی آواز میں گراہٹ تھی۔ شمس چونکا۔ سرکار، ایک گھوڑا ہی تھا، اس نے پھینک دیا۔ ہم اگلا ہتھیار رکھ دیں گے اور… سگنل کھل گیا۔ اس نے کار آگے بڑھائی۔ کم عقل انسان، بات ایک گھوڑے کی نہیں ہے۔ وہ اتنی برہمی سے بولی کہ شمس گڑبڑا کے چپ ہو گیا۔ جانتے ہو اس گھوڑے میں کون چھپا ہوا تھا؟ شمس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں موٹا موٹا علم رکھتا تھا، باریک بینیوں سے واقف نہ تھا۔ آپ کا کوئی موکل؟ وہ آصف تھا، اور آصف کوئی عام موکل نہیں تھا۔ ان کی آواز میں اب ملال در آیا۔ اس کی عمر 150 برس سے اوپر تھی۔ جانتے ہو ایک موکل قابو کرنے میں کتنا وقت اور توانائی لگتی ہے؟ کئی ہفتے خود کو گندا میلا رکھنا ہوتا ہے، نجاست سے بھر کے، قبرستان میں قبروں کے درمیان بیٹھ کے راتیں گزارنی ہوتی ہیں، اور پھر ایسے جنات قریب آتے ہیں جو شدید نجاست کو پسند کرتے ہوں۔ ایک دفعہ وہ قبضے میں آ جائیں تو ہم انہیں خود سے باندھ لیتے ہیں۔ کیسے؟ خوف سے۔ خوف اس دنیا کا سب سے قدیم ترین ہتھیار ہے۔ ہم جن کو ڈراتے ہیں کہ اگر اس نے ہم سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا رزق روک دیں گے اور اس کی جان لے لیں گے۔ موکل سمجھتا ہے کہ عامل اس کی جان اور اس کے رزق کا مالک ہے۔ اس خوف کے تحت وہ برسوں ہماری خدمت کرتا ہے۔ شمس کی کار سست ہو چکی تھی۔ وہ سانس روکے سن رہا تھا۔ آصف برسوں سے ہمارے ساتھ تھا، وہ مسلمان تھا، تمہارے جتنا مسلمان۔ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ مسلمان موکل کو آزاد کروانا آسان نہیں ہوتا۔ جب شہر کے مریض روحانی معالجوں اور علماء کے پاس لے جائے جاتے ہیں تو ان پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن جن کو ظاہر کر دیتا ہے۔ معالج عالم اس کو کہتا ہے کہ مریض کا پیچھا چھوڑ دو۔ جن نہیں مانتا، لیکن معالج ہر چند دن بعد مریض پہ قرآن کی تلاوت کر کے جن کو کمزور کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی ہفتوں یا مہینوں کی محنت کے بعد جب جن کو یقین آ جاتا ہے کہ اس کے رزق اور جان کا مالک صرف اللہ ہے تو وہ جادوگر کی قید سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ لیکن جانتے ہو اس دن کیا ہوا؟ کیا؟ کسی نے آصف کو آزاد کر دیا۔ ایک ہی گھڑی میں آصف صرف گھوڑے سے ہی نہیں نکلا بلکہ میری قید سے بھی رہا ہو گیا۔ کسی نے اسے آزاد کیا ہے شمس۔ ان کی آواز میں غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔
شاید ماہر نے۔ شمس الجھ گیا۔ آصف جا چکا ہے اور ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مگر اس روز کیا ہوا تھا یہ تم معلوم کر کے دو گے۔ اب یہ معاملہ ہمارے لیے تمہارا کام نہیں رہا، اب یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، ہمارا برسوں پرانا موکل جس کی وجہ سے ایک لمحے میں ہمیں چھوڑ کے گیا ہے، وہ شخص حساب دے گا۔ شمس نے الجھ کے فون رکھا، پھر سر جھٹکا۔ وہ یہ بات کس سے معلوم کرے گا؟ ماہر کے آفس میں معمول کے مطابق کام جاری تھا۔ شمس کو حال میں داخل ہوتے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ ماہر فرید کا سوتیلا باپ تھا، وہ یہاں جب مرضی چاہے آ سکتا تھا۔ شمس تیز قدموں سے ناک کی سیدھ میں دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا، ایک ہاتھ میں پیکٹ تھام رکھا تھا۔ ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ شمس کے لبوں پہ مسکراہٹ دھر آئی۔ اطمینان سے اندر داخل ہو کے اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا، پھر بتی جلائی۔ کمرہ روشن ہوا، اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہیلو شمس صاحب۔ ماہر کی کرسی پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی، سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائے، تھوڑی تلے ہاتھ رکھے، وہ مسکرا کے شمس کو دیکھ رہی تھی۔ تم کون؟ شمس نے بدیکھ تاثرات نارمل کیے، حالانکہ اس کو پہچان گیا تھا، یہ ماہر کی نئی سیکرٹری تھی، سبرینا، اور آپ یقیناً شمس ہیں۔ تم جاؤ، میرے لیے کافی لاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہتا آگے بڑھا اور کوٹ اتارنے لگا، جیسے یہاں بیٹھ کے کام کرنے کا ارادہ ہو۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ یہ ماہر کی ماں نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے پورے اعتماد سے وہ پیکٹ میز پہ رکھا۔ یہ پری ایمبریگو ہے، کیوبن سگارز ہیں جو اسے تحفے میں، ایمبارگو سے پہلے کے سگاروں یا تیسری جنگ عظیم کے بعد کے، جن ہاتھوں سے آپ انہیں یہاں لائے ہیں انہی سے واپس لے جائیں۔ اس نے چٹکی بجا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شمس الدین کا چہرہ سرخ ہوا۔ لڑکی، تم ہوش میں ہو؟ میں ماہر کا سوتیلا باپ ہوں، سگے ہوتے تب بھی میرا یہی جواب ہوتا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جو گھوڑا آپ نے رکھا تھا وہ ہم پھینک چکے ہیں، اب آپ یہاں کوئی چیز لا کے نہیں رکھ سکتے۔ جا کے اپنے جادوگر کو کہہ دیں کہ وہ کسی دوسرے گھر کا رخ کر لے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نڈر انداز میں کہہ رہی تھی، جادو کی جس نجاست میں آپ پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کی قبر کو انگاروں سے بھر رہی ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ کو رسوا کرے گی۔ میں نے آج تک جادو کرنے اور کروانے والوں کی عزت کی موت مرتے نہیں دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو۔ شمس کا سارا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ آپ کا داخلہ آج سے اس عمارت میں بند ہے۔ آپ کا سیکیورٹی کارڈ میں بلاک کر رہی ہوں، آپ آئندہ یہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ شمس چند لمحے اسے دیکھے گا، پھر کیوبن سگارز کا باکس اٹھایا اور زہر خند انداز میں مسکرایا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں حلال کا باپ ہوں، اسے ڈراپ کرنے اور واپس لینے کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہوں۔ سوری، میں بتانا بھول گئی، حلال کا داخلہ بھی یہاں بند ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ شمس چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو ہم تب بھی روک سکتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ماہی نہیں چاہتا کہ آپ کے ان جادوئی کرتبوں کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ شمس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ حلال کا اس سب سے کیا تعلق؟ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ سبرینا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہی تو تھی جس نے گھوڑے میں اسے دیکھ لیا تھا، جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی کے کہنے پہ وہ چلا گیا تھا۔ شمس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا، غصہ، دھمکیاں، لیکن تمام الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے دھیرے سے کوٹ واپس پہنا، ہاتھوں میں جان نہیں رہی تھی۔ کار میں واپس پہنچ کے اس نے وہ پیکٹ فرنٹ سیٹ پہ ڈال دیا۔ وہ اس کی پریشانیوں کی فہرست میں بہت نیچے تھا، ذہن ایک ہی لمحے میں بہت پیچھے چلا گیا۔ ایک سیاہ سفید سا منظر، کئی برس پرانا۔ قدرے جوان شمس فون پہ اضطرابی انداز میں کہہ رہا تھا، سرکار، مجھے ایک دوست نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، آپ ناممکن کو ممکن کر سکتی ہیں۔ تمہارا ناممکن کیا ہے؟ ایک روبدار نسوانی آواز سنائی دی۔ میں قاسم فرید کا باڈی گارڈ ہوں۔ وہ کون ہے؟ ایک امیر آدمی جس سے مجھے نفرت ہے، شدید نفرت۔ یہ نفرت نہیں، حسد ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ مجھے ہر وہ چیز چاہیے جو اس کے پاس ہے۔ اس کی آنکھوں میں تپش سی ابھرنے لگی۔ اس کی دولت، معاشرے میں مقام اور اس کی بیوی۔ بیوی کے ذریعے سب کچھ ہو جائے گا شمس الدین۔ کیسے؟ اس کے چہرے پہ رونق ابھری۔ قاسم فرید پہ سحر المرض کرنا پڑے گا اور اس کی بیوی پہ سحر عشق۔ فیس کیا ہوگی؟ سحر المرض کی فیس یوروز میں ہوگی، تمہاری توقع سے زیادہ، لیکن سحر عشق کی کوئی فیس چند برس بعد ہم تم سے لے لیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ سحر عشق کی شادی سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ سرکار کا ہوتا ہے، کیا تم مجھے اپنا بچہ دو گے؟
شمس کو سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ ویسے بھی رابیل قاسم فرید ایک بڑھتی عمر کی عورت تھی، یقیناً وہ بچے پیدا کرنے کی عمر سے باہر نکل چکی تھی۔ مجھے منظور ہے سرکار۔ منظر بدلا، وقت برس آگے سرک آیا۔ شمس ہسپتال کے کمرے میں شال سا بیٹھا تھا۔ نرس نے ایک کمبل میں لپٹی بچی اس کی گود میں ڈالی تھی۔ وہ چند لمحے گمسم سا اسے دیکھے گا، پھر تیزی سے اسے واپس تھمایا اور باہر کو بھاگا۔ سرکار، مجھ سے منہ مانگی فیس لے لیں، وہ پارکنگ ایریا میں چلتے ہوئے بھیگی آواز سے کہہ رہا تھا۔ لیکن میں اپنی بیٹی آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک ہی نظر میں میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا ہے سرکار۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں کسی سے اس دنیا میں محبت نہیں کرتا۔ میرا کوئی اپنا نہیں ہے سوائے اس کے۔ مجھ سے میری بیٹی مت چھینے۔ دوسری جانب ہلکا سا قہقہ سنائی دیا۔ جاؤ شمس، تمہیں معاف کیا۔ اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ آنسوؤں بھرا چہرہ لیے حیرت سے فون کو دیکھنے لگا۔ کیا واقعی سرکار نے اسے معاف کر دیا تھا یا ٹال دیا تھا؟ اور اتنے برسوں میں سرکار نے جب جب اسے حلال کا حال پوچھا اس کا ماتھا ٹھنک جاتا، ریڑھ کی ہڈی میں ایک برقی لہر دوڑ جاتی۔ وہ سرکار کو جھڑک دیتا، کبھی موضوع بدل دیتا۔ اس نے حلال کو اسکول میں داخل کروانے کی بجائے ہوم اسکولنگ شروع کروائی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں کبھی موبائل اور آئی پیڈز نہیں دیے۔ وہ اسے ساری دنیا سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، اور اب ماہر کی سیکرٹری کہہ رہی تھی کہ حلال نے وہ دیکھا جو وہ نہیں دیکھ سکے۔ سرکار، بالآخر اس نے کار فون پہ چند بٹن دبائے۔ رابطہ ملتے ہی نگینہ بیگم کا منتظر ہیلو سنائی دیا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ آصف کو کس نے رہا کروایا ہے۔ کس نے؟ نگینہ بیگم جاننے کے لیے بے تاب تھیں۔ صبرینہ۔ شمس نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ الفاظ جوڑے۔ کون ہے وہ؟ وہ چونکی ماہر کی نئی سیکرٹری۔ اس نے گھوڑے میں موجود شے کو دیکھ لیا تھا، اسی نے گھوڑا پھنکوایا ہے، اسی نے مجھے دوبارہ آفس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کی انگلی پہ ڈیجیٹل تسبیح بندی تھی۔ وہ ذکر اذکار کرنے والی لڑکی ہے، وہی آپ کی دشمن ہے سرکار۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ تمہیں یقین ہے؟ سرکار کا لہجہ مشکوک تھا۔ 100%۔ وہ سوچنے لگی۔ ماہر اس وقت کہاں ہوگا؟ دوحہ میں۔ کیوں؟ وہ اس سوال پہ چونکا تھا۔ دوحہ گرم تھا، وہاں آ کے دل پہ جمی برف پگھلنے لگی، لیکن سگارز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ معدے کا درد گلے تک پہنچ کے اب کندھوں کو متاثر کرنے لگا تھا۔ یہ درد بعض دفعہ سونے نہیں دیتا تھا۔ اس روز وہ MRI کروا کے گھر آیا تو کندھے ہنوز بوجھل تھے۔ اسپیشلسٹ کے مطابق یہ صرف ڈی ہائیڈریشن تھی۔ اس کے درد کی ٹھوس وجہ کسی کو نہیں ملتی تھی۔ صبرینہ کی بتائی وجہ بار بار ذہن میں آتی، لیکن اس نے اپنا ذہن اس طرف سے بند کر لیا تھا۔ اس صبح بھی نیند کی چند دوائیں پھانکی اور اپارٹمنٹ کے پردے گرا کے بستر پہ لیٹ گیا۔ بہت دن بعد اسے اتنی اچھی نیند آئی تھی۔ چند گھنٹے گزرے تھے یا چند سال، اس کا ذہن فرق نہیں کر سکا، کیونکہ وہ گھنٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے جگایا۔ ماہر چونک کے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بتیاں گل تھیں، ایسے میں فون چمک چمک کے تھر تھرا رہا تھا۔ غیر شناسا لوکل نمبر۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھیں بوجھل۔ بادقت موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ غنودہ سی آواز حلق سے نکلی۔ ہیلو؟ جواب میں ایک پریشان سا نسوانی ہیلو سنائی دیا، پھر ایک وقفہ۔ کون؟ مار کیا؟ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون تھی اور کیا پوچھ رہی تھی۔ میں ماں بینا ہوں، ہم ایئرپورٹ پہ ملے تھے، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ اس کے سوئے ذہن میں کندھا سا لپکا۔ اس نے خود کو کہتے سنا، 1 in 50؟ شاید ذہن کو یاد آ گیا تھا، لیکن ذہن اسے بتا نہیں رہا تھا وہ کون تھی اور 1 in 50 کا کیا مطلب تھا۔ آپ نے کہا تھا اگر میں آپ کے شہر میں آؤں تو بتاؤں، وہ ایک پریشانی سے تیز تیز بول رہی تھی۔ میں ایک مسئلے میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ ایئرپورٹ پہ تھی اور اسے میری مدد چاہیے تھی۔ کھڑکی پہ گرتی بارش کی بوندیں اب سست ہو چکی تھیں۔ یاسمین سامنے بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ اب کاؤچ کی ٹیک سے سر ٹکائے یاد کر کے کہہ رہا تھا، میں صبرینہ سے ناراض تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے ہی کال کی اور اپنے لیے ایک فلائٹ بک کروانے کو کہا تاکہ میں بورڈنگ لاؤنج تک رسائی حاصل کر سکوں۔ تم ایک اجنبی کی مدد کرنے کیوں گئے؟ میں نہیں جانتا، میں اس وقت بھی نیند کی دوا کے زیر اثر تھا۔
حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے وسط میں ایک بڑا سا زرد رنگ کا بالو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پہ ایک ڈیسک لیمپ چل رہا تھا، یوں جیسے اس کا سر لیمپ میں پھنسا ہوا ہو۔ یہ 30 فٹ اونچا کانسی کا بنا بالو دنیا بھر کے ملکوں سے دوحہ کے ایئرپورٹ پہ آنے والے مسافروں کے لیے ناسٹلیجیا کا کام کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنے بچپن کے بیڈ روم کی اسٹڈی ٹیبل پہ ڈیسک لیمپ کے ساتھ رکھے کسی بھولے بسرے بالو کی یاد دلاتا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ بالو کے قدموں میں کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ وہیں کھڑی تھی، ایک کندھے پہ سفید بیگ پیک ڈالے۔ وہ چھوٹے بالوں والی لڑکی خوفزدہ پریشان نگاہوں سے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ 1 in 50؟ وہ چونکے پلٹی، نگاہیں اس سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں نیلا مسکارا لگا تھا، البتہ لپسٹک مدھم ہو چکی تھی اور چہرے کی رنگت سفید سی تھی۔ ماہر کو دیکھ کے ایک تھکان بھری سانس خارج ہوئی۔ تھینک یو آپ کے آنے کے لیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن رو دینے کے قریب تھی۔ کیا ہوا؟ وہ خراب گلے جیسی آواز میں بول رہا تھا۔ میرا، وہ قدرے جھجکی، لمحے بھر کو غور سے اس اجنبی معمار کو دیکھا۔ یہ آدمی ویسا تازہ دم اور پورے اعتماد نہ لگتا تھا جیسے 2 برس پہلے تھا۔ اس کے لیے قطر ایئر ویز کے اسٹاف کو ڈانٹ دینے والا، اسے اپنے ساتھ المرجان لاؤنج میں لانے والا، اسے ڈنر کرنے پہ مجبور کرنے والا، یہ قدرے مختلف سا تھا۔ اس کا لباس ملگجا اور آنکھیں متورم تھیں، جیسے نیند سے جاگا ہو یا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ بڑی شیو، گہرے حلقے، کمزور چہرہ۔ میرا والٹ کھو گیا ہے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، آنسو اندر ہی اتار لیے۔ یہ طے تھا کہ ماں بینا مبین آج نہیں روئے گی۔ کیا تھا والٹ میں؟ پیسے، کارز، پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، موبائل، سب کچھ۔ پھر اضافہ کیا، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ وہ چند لمحے نہ سمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے کال کیسے کی؟ ایک مسافر کے فون سے۔ آپ نے اپنا نمبر میرے بیگ پہ لکھا تھا۔ ماہی نے سفید بیگ پہ کا اسٹریپ دکھایا۔ وہاں پرماننٹ مارکر سے سیاہ رنگ میں اس کا فون نمبر لکھا تھا، جو بہت دفعہ صاف کرنے کے باوجود نہیں مٹا تھا۔ مجھے اپنے گھر کے لینڈ لائن کے علاوہ کوئی نمبر زبانی یاد نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آیا کس کو کال کروں۔ میں لاہور سے کینیڈا جا رہی تھی، وہ تیز تیز بتا رہی تھی۔ صبح 10:30 بجے میں یہاں اس ایئرپورٹ پہ اتری۔ 9 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا۔ ابھی گھنٹہ پہلے ایک جگہ سو گئی۔ جب اٹھی تو میرا والٹ غائب تھا۔ یقیناً کسی نے میرا والٹ چرا لیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھے گا۔ میں نے سیکیورٹی سے بات کی ہے، اپنے قدموں پہ واپس ہر اس جگہ گئی جہاں سے میرا گزر ہوا ہو، مگر بے سود۔ اب میں ایئرپورٹ پہ پھنس گئی ہوں۔ بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ کے بغیر میں فرینکفرٹ کی فلائٹ بورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیں گے، اس لیے آپ کو کال کی۔ وہ بہت دقت سے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی۔ وہ سانس روکے سن رہی تھی۔ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ ماہی نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لنچ جلدی کھا لیا تھا، لیکن والٹ کھونے کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ میں بنا بورڈنگ پاس کے ایئرپورٹ سے کچھ نہیں خرید سکتی۔ پہلے کچھ کھاتے ہیں، پھر تم مجھے دوبارہ سے ساری کہانی بتانا۔ واللہ مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ ماہی کے کندھے ڈھلک گئے۔ شاید اس نے اسے کال کر کے غلطی کی تھی۔ وہ نیند میں تھا یا کیا معلوم، بیمار ہو۔ ایک بیمار آدمی اس کی کیا مدد کرے گا؟ وہ بے دلی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ زرد بالو سے چند میٹر دور ہارڈ روڈ سے ٹی روم بنا تھا۔ اس کے ایک دروازے کے باہر سبز یونیفارم پہنے ایک بالو کھڑا تھا۔ ساتھ دیوار میں بنی کھڑکی تھی جس سے ٹی روم کے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ دونوں اندر بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے باہر رکھی میز کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ ارد گرد دوسری شاپس اور بیگز اٹھائے آتے جاتے مسافر دکھائی دیتے تھے۔ دوسرے حصوں کی نسبت یہ ایئرپورٹ کا قدرے خاموش کونا تھا۔ ماہی اس آدمی کو وہاں بلانے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے عباس سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے فون سے یا ایئرپورٹ کے کمپیوٹر سے عباس سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتی تھی، لیکن کیا کہے گی وہ؟ ایک دفعہ پھر ایئرپورٹ پہ اس نے اپنا تماشا بنایا تھا۔ اوف، پچھلی دفعہ بچت ہو گئی تھی، تب اس کا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ تھا، لیکن گزشتہ 2 برس میں اس نے عباد کے ساتھ کئی سفر کیے تھے۔ وہ اب 19 سالہ ماہی نہیں تھی، لیکن اسے آج اپنا آپ پھر سے 19 سالہ ماہی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں سو رہا تھا جب تمہاری کال آئی۔ میں کافی کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ماہی چونکے سیدھی ہوئی۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ یہ اس کا دوسرا کپ تھا۔ اس کا چہرہ گیلا اور سامنے کے بال نم تھے۔ وہ ابھی منہ دھو کے فریش ہو کے آیا تھا۔ اب وہ بہتر لگ رہا تھا۔ اب بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کسی طرح مجھے میری فرینکفرٹ کی فلائٹ پہ بورڈ کروا سکتے ہیں؟
وہ پریشان تھی۔ اس نے کہا تھا دوحہ اس کا شہر ہے۔ وہ اسے ایک با اثر آدمی لگا تھا۔ شاید وہ اتھارٹی سے بات کر سکے، کوئی اثر و رخ استعمال کر سکے اور وہ جادو سے کینیڈا پہنچ جائے۔ بغیر بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ کے تم کہیں نہیں جا سکتی، البتہ ہم تمہارا والٹ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ میرا والٹ چوری ہوا ہے، اب کیسے ملے گا؟ یہ دنیا کا بہترین ایئرپورٹ کسی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں ایسے جرائم نہیں ہوتے۔ اس نے جیب سے قلم نکالا اور ایک ٹیشو پیپر سامنے کیا۔ اگر تم نے اپنی سیونگز ایک مہینے بیک کی بجائے ایک ایئر ٹیگ یا آئی فون میں انویسٹ کی ہوتی تو آج تم فائنڈ مائی آئی فون سے اپنا فون ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں اینڈرائیڈ یوزر ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ایک تو یہ کم بخت ایپل یوزرز، خواہ مخواہ کا احساس برتری۔ تم کہاں سوئی تھی جب تمہارا والٹ کھویا؟ پریئر ایریا میں۔ مجھے ایسے مت دیکھیں، ہم جیسے لوگوں کے پاس بزنس کلاس لاؤنج کی رسائی نہیں ہوتی، ہم ایئرپورٹس پہ نماز کی جگہوں پہ ہی سوتے ہیں۔ وہ ساتھ جھکائے ٹیشو پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اور تمہاری فلائٹ میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ 3 گھنٹے بعد بورڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی ہمارے پاس تمہارا والٹ ڈھونڈنے کے لیے 3 گھنٹے ہیں۔ ماہی نے اپنے فون پہ ٹائمر سیٹ کیا اور اسے درمیان میں رکھا۔ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہاں 3 گھنٹے کا وقت سیٹ تھا اور ہر سیکنڈ کے ساتھ وقت گھٹتا جا رہا تھا۔ آپ کسی سے میرے لیے بات نہیں کریں گے؟ ایئرپورٹ سٹاف سے کسی سے؟ اس نے بے چینی سے یاد دلایا۔ جس مقصد کے لیے اس نے اسے بلایا تھا وہ اس کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ ہم تمہاری والٹ ڈھونڈ لیں گے۔ تم نے کہیں گرایا ہوگا، اب تک اسے کوئی چرا کے جا چکا ہوگا، وہ نہیں ملے گا، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس اجنبی نے آنکھیں اٹھا کے ایک نظر اس پہ ڈالی تو ماہی قدرے دھیمی پڑی۔ ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں سے ان کو کھویا آتا ہے۔ میں ہر اس جگہ گئی ہوں جہاں میں گئی تھی، ہر راستے کو دیکھا ہے، واش روم، لفٹ، سیڑھیاں، وہ کہیں نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ وہ روئے گی نہیں۔ ماہی نے پیچھے ٹیک لگائی اور بغور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسکول میں میتھس پڑھی تھی؟ اسکول کی میتھس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تھیورم، فارمولے، الجبرا ایم اے پڑھاتے تھے اسکول میں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ یعنی تم نے اب تک نہیں سیکھا کہ دنیا میں ہر شے ریاضی کے محتاج ہے؟ اب کہ ماہی کو اس پر غصہ آنے لگا، اس نے پیچھے ٹیک لگا لی اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ کیسے؟ میتھس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم سالور ہے۔ میتھس کے تھیورم اور فارمولے تمہیں اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ تم بڑے ہو کر عملی زندگی میں ان کے ذریعے اپنے مسئلے حل کر سکو۔ میں اپنا والٹ میتھس کے ذریعے نہیں ڈھونڈ سکتی مامار صاحب۔ اس نے خفگی سے ماہر کو دیکھا۔ کسی کو نیند سے کبھی نہیں جگانا چاہیے۔ وہ یقیناً اسی چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ ڈھونڈ سکتی ہو، کیونکہ میتھس ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز نمبرز میں بیان کی جا سکتی ہے اور نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اب ٹیشو پیپر پہ چند لکیریں کھینچ رہا تھا۔ تم لاہور سے دوحہ کس وقت پہنچی؟ قریباً 10:30 بجے۔ یعنی 10:30 بجے تمہارا والٹ تمہارے پاس تھا۔ اس نے سب سے اوپر لکھا 10:30 AM۔ اور کس وقت تم نے دیکھا کہ والٹ غائب ہے؟ پورے 2 بجے۔ اسے یاد آیا، جب والٹ چوری ہوا تو میں نے وقت دیکھا تھا کیونکہ میں سو کر اٹھی، اور تمہارا والٹ 2 بجے چوری نہیں ہوا۔ اس نے تیزی سے ٹوکا۔ 2 بجے تمہیں معلوم ہوا کہ وہ کھو گیا ہے، ایک ہی بات ہے۔ ایک بات نہیں ہے، تمہیں مجھے نمبرز میں بتانا ہوگا کہ تم 10:30 بجے سے 2 بجے تک کیا کرتی رہی ہو۔ ایک ٹرانزٹ کرنے والا مسافر بار بار گھڑی دیکھتا ہے۔ نمبرز مجھے بتائیں گے کہ تمہارا والٹ کہاں ہے۔ ماہی کے چہرے پہ چھائی پریشانی اب الجھن میں بدل چکی تھی۔ اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کا والٹ کیسے ڈھونڈ لے گا، لیکن اس کے پاس اس شخص کے سوا کوئی نہ تھا۔ ایئرپورٹ پر آتے ہی تم نے پہلا کام کیا کیا؟ میں نے اپنی بہن کو کال کی تھی۔ صبح 10:35۔ وہ ایک خوشگوار صبح تھی۔ ہوائی سفر کا مخصوص جوش لیے وہ ٹرانزٹ مسافروں کے ساتھ جب ایئرپورٹ کے باہر رونق ایریا میں داخل ہوئی تو آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچا۔ اس اور ایئرپورٹ پہ 2 سال قبل اس کے ساتھ اچھا تجربہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ ان یادوں کو اچھی یادوں سے تبدیل کرے گی۔ اس کا ٹرانزٹ 9 گھنٹے کا تھا۔ وہ کھائے گی، پیے گی، انجوائے کرے گی، شاپنگ کرے گی۔ 9 گھنٹے بعد اس کی فرینکفرٹ کی فلائٹ تھی اور وہاں سے وینکوور۔ ہر چیز بہتر طریقے سے ہو رہی تھی۔ ماہی نے سفید بیک پیک سے سرخ رنگ کا والٹ نکالا اور اس کی زپ کھولی۔ یہ ٹریول والٹ تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر کرنسی، کارڈز، پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، غرض ہر ضروری سفری شے رکھنے کی گنجائش تھی، اور بیرونی خانے میں موبائل فٹ آ جاتا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور والٹ واپس احتیاط سے بیگ میں ڈالا۔ وائی فائی کنیکٹ کر کے سب سے پہلے اس نے ماں کو کال ملائی۔ انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے مالا کا نمبر ملایا۔ دوحہ پہنچ گئی ہوں، VPN آن کر دیا ہے، بیٹری لو ہے۔
کہیں آرام سے چارج کروں گی۔ تم کیسی ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی گئی۔ سامنے زرد بالو اپنی لیمپ میں سر پھنسانے کے بعد شرمندگی سے گردن جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ فاسٹ فارورڈ۔ ماہر نے ہاتھ سے اون لپیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی تفصیلات سے اکتا گیا تھا۔ وہ دونوں ہارڈز ٹی روم کی کھڑکی کے باہر بیٹھے تھے اور کافی کے کپ ان کے درمیان رکھے تھے۔ ماہر نے ناراضی سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ میں کال کر کے واش روم گئی مگر میں نے وضو نہیں کیا کیونکہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔ تم نے والٹ واش روم میں نہیں گرایا؟ اس نے مشکوک نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ نہیں ممار صاحب۔ ماہر نے دانت پہ دانت جما کے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہاں سے میں اسی ٹی روم تک آئی تھی اور میں نے کافی اور ڈیزرٹ کھایا تھا اور بل دیتے وقت بورڈنگ پاس دکھایا تھا، یعنی اس وقت میرے پاس والٹ تھا۔ پھر یہیں اندر مجھے نگینا آنٹی مل گئی۔ ہیں؟ ماہر فرید نے الجھ کے اسے دیکھا۔ نگینا آنٹی کون ہے؟ 11:15 بجے کے قریب ماں بینا مبین اس وقت ہارٹس ٹی روم میں بیٹھی تھی۔ سرخ والٹ میز پہ رکھا تھا اور سفید بیک پیک ایک خالی کرسی پر۔ ویٹر نے جیسے اس کی کافی اور ترامیسو سامنے رکھا، اس نے جھٹ موبائل نکال کے تصویر کھینچی اور فیملی گروپ پر بھیج دی۔ بیٹری کم تھی، چلو کہیں چارج کرے گی، پہلے کافی پی لے۔ موبائل رکھا ہی تھا کہ سامنے والی میز پہ نظر پڑی۔ وہ چونکی، آنکھیں چھوٹی کی، پھر چہرے پہ شناسائی دوڑی۔ نگینا آنٹی؟ قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ اس میز پہ بیٹھی خاتون نے چونک کے گردن موڑی۔ نگینا بیگم آج سے بہت مختلف تھیں، چاقو چوبند، دراز قد، ان کے کندھے ابھی ڈھلکے نہیں تھے، بال سیاہ ڈائی کیے ہوئے تھے، اینک ندارت، دبلی پتلی سمار سی، سر پہ دوپٹہ لیے، ایک کندھے سے دوپٹہ کندھے تک اٹھائے جس سے ایک آستین دکھائی دیتی۔ گریسفل سی شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں تسبیح، سانولا چہرہ فریش اور پرکشش تھا، آنکھوں پہ کاجل اور ہلکی لپسٹک۔ وہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے بڑھتی عمر کے باوجود خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ ماہی کو دیکھ کے ہلکا سا حیران ہوئی، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس کے سامنے آئیں۔ میں ماہی ہوں، پورے جہاں کی بیٹی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ بالکل، میں پہچان گئی ہوں بیٹا، بہت عرصے بعد دیکھا ہے۔ وہ تمکنت سے مسکراتی اس کے سامنے بیٹھیں، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ تو دبئی ہوتی تھی نا؟ ساتھ ہی تو ہے دبئی، ایک فیملی فرینڈ سے ملنے دوحہ آئی تھی، شارٹ ٹرپ۔ وہ گہری نظروں سے ماہی کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ماشاءاللہ، کون سا منتھ ہے؟ ماہی کے گال ہلکے سے سرخ ہوئے۔ وہ چیم کے مسکرا دی۔ چوتھا۔ البتہ اس کی مسکراہٹ میں حیرت بھی تھی۔ اس نے بہت کھلا سا لمبا فراک پہن رکھا تھا اور وہ ابھی تک کافی سمارٹ تھی۔ پاکستان میں 2 مہینے رہی تھی، پچھلے ہفتے ایک شادی اٹینڈ کی۔ کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ وہ امید سے تھی، دوسری دفعہ تھی اور نظر بد کے ڈر سے ماں نے اسے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ پھر بھی نگینا آنٹی نے بھانپ لیا تھا۔ مبارک ہو۔ وہ بہت غور سے ماہی کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کا بیٹا رائٹر بن گیا ہے نا؟ میں اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔ ہاں، بس آج کل اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ تم بتاؤ امی کیسی ہیں؟ پھر یاد آیا، تمہاری بڑی بہن کیسی ہے؟ اس کی کہیں بات وغیرہ؟ یعنی چند منٹ تم نے ایک رینڈم رشتہ دار آنٹی سے گوسپ کی، آگے؟ اس نے پھر سے ہاتھ کو گھمایا۔ ماہی نے گہری سانس لی، اس کی کمر اب درد کر رہی تھی۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ مجھے پانی چاہیے۔ اس نے تھکان سے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ نگینا بیگم سے ہونے والی ساری گفتگو وہ اس کٹھور آدمی کو نہیں سنا سکتی تھی۔ شاید اس کے نزدیک چھوٹی تفصیلات وقت کا زیان تھی۔ کشمالہ ٹھیک ہے، وہ مختصراً بولی۔ کچھ محتاط سا ہو گیا اس کے لہجے میں۔ اسے یاد آیا، ماں نگینا آنٹی کو خاص پسند نہیں کرتی تھیں، نہ جانے کیوں۔ رشتہ وغیرہ ہوا اس کا؟ ابھی وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اس کو چند سال اپنا کیریئر بنانا ہے۔ نگاہیں چرا کے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، ایک کافی مزید؟ پھر انہیں دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہی تھیں، جیسے ان کی نگاہیں ماہی کے اندر تک جا رہی ہوں۔ اور تم خوش ہو ماہی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ غیر آرام دہ سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس حالت میں رشتہ دار عموماً نظر لگا دیتے تھے۔ اس کے اندر خوف اٹھنے لگا، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب اس کو اپنی فیملی ہونے کی امید ہوئی تھی، اس دفعہ کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ اس نے آپ کے نگینا بیگم کو غور سے دیکھا۔ وہ برانڈڈ بیگ لیے، ہاتھ میں تسبیح اور پیروں میں جوگرز پہنے ہوئے تھیں۔ وہ عام سی دیسی خاتون تھی، مانا کہ دبئی میں رہتی تھی، لیکن کیا وہ ایئرپورٹ سے دوحہ کسی کے گھر یوں ہی اکیلی چلی جائیں گی؟ اس نے دیسی آنٹیز کو کم ہی اتنا پر اعتماد اور ایکٹیو دیکھا تھا۔ بیٹے اور شوہر کی اپنی اپنی زندگی ہے، میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ بات کرتے کرتے نگینا بیگم کی نظر اس کے بیک پیک پہ پڑی، گردن ترچھی کر کے سٹریپ پہ لکھا نمبر پڑھا، پھر چونکے ماہر کو دیکھا۔ تم نے اپنا بیگ خراب کر دیا ہے؟
وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بات کے کام ہے، کسی کا نمبر لکھ رہا تھا، پیپر نہیں ملا تو میرا بیگ تباہ کر دیا۔ اس نے خفت سے بیگ کا رخ الٹا دیا، نمبر چھپ گیا۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ مالا ٹھیک کرتی تھی، پبلک پلیس پہ اتفاق سے ملنے والے رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے گزر جاتی تھی۔ اسے خواہ ان سے الیک سلیک نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عجیب آکورڈ سا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی آگئی۔ ویٹر کو کافی لاتے دیکھ کے اسے سکون آیا۔ ویٹر جھک کے کافی رکھنے لگا اور وہ شرمندگی سے اپنے بیگ پیک کا ہینڈل درست کرنے لگی۔ اسی پل ویٹر کا ہاتھ پھسلا، ماہی کی چیخ بلند ہوئی اور کافی کا گرما گرم کپ نیچے گر گیا، نگینہ بیگم کی آستین پر جو دوپٹے سے باہر تھی۔ او گاڈ! ماہی نے منہ میں ہاتھ رکھ لیا، لیکن نگینہ بیگم جگہ سے نہیں ہلی۔ گیلے بازو کو قدرے بلند کر کے افسوس سے دیکھا اور ویٹر کی طرف محض ایک گھورتی ہوئی نگاہ اچھالی۔ وہ بکھلا کے معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، وہ بڑبڑائیں، لیکن ان سے پہلے ہی ماہی تیزی سے اٹھی، پریشانی سے بہت سے ٹیشو اٹھائے اور ان کے قریب آئی۔ میں صاف کرتی ہوں آنٹی۔ وہ جلدی جلدی ان کی آستین موڑنے لگی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم گھبرائیں، رنگت فاقو ہوئی، لیکن وہ ماہی تھی، حورِ جہاں کی بیٹی۔ اس کے سامنے اس کی ایک بزرگ آنٹی کے اوپر چائے گر گئی تھی۔ وہ اسی وقت ان کے کپڑے بھی دھو کے استری کر دینے کو تیار تھی۔ آنٹی، آپ بالکل ٹھہر جائیں، میں صاف کر رہی ہوں۔ ڈپٹ کے ان کو روکا، پھر احتیاط سے آستین اوپر فولڈ کی، ٹیشو سے گیلا بازو صاف کیا اور اسی پل وہ ٹھہری۔ بازو کی سرخ پڑتی جلد پر ایک نشان تھا، سلیب کی شکل کا سیاہ نشان، جس کے گرد 2 نقطے لگے تھے، جیسے جلا ہوا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس نشان کو دیکھ پائی تھی کہ نگینہ بیگم نے کھینچ کے آستین نیچے کی، رنگت قدرے متغیر ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویٹر اپنے باس کو لے آیا تھا معذرت کے لیے، لیکن وہ پرس اٹھا کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہی تحیر سے انہیں جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کے ویٹر کو بل لانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد بل ادا کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ سرخ والٹ اس کے پاس تھا۔